बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं जवाद शमसी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मैटर्स और स्पेशल टीवी से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप एक बात पे हैरान नहीं होंगे कि आज के दिन तक ईरान के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इंटरनेशनली जितने हमारे जो इस वक्त मीडिया सेंटर्स हैं ईरान की फतह का ऐलान कर रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि ईरान जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है, और जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो शायद तर्न वाला समझा। और जिस तरह से उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी या जिस तरह से मोसाद के एजेंट्स वहां काम कर रहे थे इंडिया में, तो इजराइल बहुत कॉन्फिडेंट था कि हम बहुत जल्दी कंट्रोल पालेंगे और शायद वहां जो नापसंदीदा है जिनके इस्लामी जमहूरिया ईरान यानी इस्लामी ईरान, तो वो लोग भी सड़कों पे आ जाएंगे आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ। लेकिन इजराइल की तवक्को के बरअक्स हुआ। अब आप देखें वहां पे जो हुकूमत मुखालिफ लोग भी थे वो भी वहां पे अपनी हुकूमत के साथ हो लिए, और बल्कि वहां एतराज ये हो रहा है कि अब तक हमें एटमी ताकत बनने के लिए हमने अनाउंस क्यों नहीं किया और हमने धमाके क्यों नहीं किए, जबकि आयतुल्लाह खामनाई कह चुके कि ये हमने 2003 से या 1 में फतवा दे चुके हैं वो कि हम एटमी ताकत नहीं बनेंगे, ये उसको हराम करार दे चुके हैं या जो भी उनके फतवे में है। इसके बावजूद इजराइल ने ये अटेम्प्ट की। लेकिन अब इजराइल, वो पंजाबी दी मिसाल है ना कि हुण कंबल नहीं छड़ रहा, वो वाला हिसाब है। तो अब हमारे फील्ड मार्शल का दौरा जो अमेरिका का है उसकी बात भी थोड़ी आज प्रोग्राम में मैं करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि हिंदुस्तान से चीखें बरामद हो रही हैं और चीखों पुकार है उनके मीडिया पे। और मुझे एक जुमला जो मैं सुना उनकी एक जर्नलिस्ट का, वो कह रही है कि हैरान कुन बात है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अमेरिका में खड़े होकर कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं और ट्रंप उनके साथ खाना भी खा रहा है। और ये ईरान के हवाले से बात करते हुए वो पाकिस्तान की फतह करार दे रहे हैं। और फिर ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर के नारे, और उसके बाद जनाब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार और मोदी की जग हंसाई वो हम आज तक देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में तमाम मौज़ूआत को मैं ज़ेर बहस लाऊंगा, और मेरे साथ इन मौज़ूआत पे शिरकत फरमा हैं मोहतरम प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब। इनका शुक्रिया अदा करते हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नाइला नदीम साहिबा, बहुत अच्छी सीनियर सहाफ़ियों में से इनका शुमार होता है, तज्ज़ियाकार हैं, हमारी पुरानी कुलीग हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से ताल्लुक़ इनका, और इनको भी वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। हम आगाज़ करते हैं जी प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, पहले तो हम थोड़ा फील्ड मार्शल के जो झंडे गाड़ दिए हैं अपने दौरे के बाद, और जिस तरह से इंडिया से वो चीखें बरामद हो रही हैं उनके मीडिया से, आप इस पे क्या कहेंगे? लेकिन पहले मैं अपने तीसरे मेहमान का भी तारफ करवा लूं। जनाब नसरुल्लाह गुराया साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। जी अपना डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये जो दौरा अमेरिका है फील्ड मार्शल का, उसके हवाले से हमारी कामयाबी, और जिस तरह से अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूं कि ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिस मुल्क को दहशतगर्द करार दिया जा रहा था अब वो उस कैंप में है जो दहशतगर्दी का शिकार है, और ये वहां पे एक्नॉलेज किया जा रहा है, ये भी जरा थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए, ये जो इज़्ज़त व एहतराम पाकिस्तान को मिला है और जिस अंदाज से और बावकार अंदाज से पाकिस्तान 10 मई के बाद दुनिया के सामने आया है, और 10 मई वो तारीख़ी दिन है जब आपने अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क को नाकुचने चबवाए, और पाकिस्तान ने जो अपनी ताकत का और पाकिस्तान आर्मी ने जो अपना लोहा मनवाया, अब ये पाकिस्तान 10 मई के बाद बिल्कुल एक नया पाकिस्तान है। आप देखें कि इस दौरे की दावत अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को दी कि वो तशरीफ़ लाएँ अमेरिका में, इसलिए कि अमरीकी सदर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर भी आपने देखा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस हवाले से बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि ऑब्सेस्ड हैं कि वो जंगों को रोकना चाहते हैं।
اور ان کا خیال یہ کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے اپنی تقریر میں جو بعد میں کی میٹنگ کے بعد کہا کہ جنرل جو عاصم منیر ہیں یہ وہ ہیں اور اتنے بااثر ہیں. ساتھ انہوں نے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم کا بھی نام لیا اور کہا کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جب بات ہوئی جنگ کو روکنے میں کہ بڑھاوا نہیں دیا اور جیسے کہ وہ امن چاہتے تھے اس حوالے سے ان کی اس بات کو سراہا اور بار بار ذکر کیا. جیسے انہوں نے پاکستان سے اور پھر ملاقات کو پہلی دفعہ کسی صدر نے امریکن پریزیڈنٹ نے ہمارے آرمی چیف سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا. بالکل انہوں نے یہ جملہ بولا کہ یہ ان کے لیے باعث اعزاز ہے کہ ان کا وہاں تشریف لانا. اور پھر کیبنٹ روم میں ظاہر ہے وہاں انہوں نے ان کی زورانہ بھی دیا اور وہاں ایک لمبی نشست ہوئی. اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ جب آئے G7 میٹنگ سے تو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ آئی لو پاکستان. اور پاکستانیوں کے بارے میں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور پاکستان کے وہ شکر گزار ہیں بہت سے معنوں میں. بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جب جن موضوعات پہ بات ہوئی تو کہا کہ یہ پاکستان ایران کو بہتر سمجھتے ہیں بلکہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. عام طور پہ تو ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ سب سے بہتر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں جو جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں. لیکن پہلی دفعہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان جو ہے اور خصوصاً جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کا نقطہ نظر جو ایران کے بارے میں ہے وہ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی امریکی صدر نے آپ کی جو عسکری ادارے کے سربراہ کو جو فیلڈ مارشل ہیں سیاسی قیادت نہیں تھی وہاں موجود. ظاہر ہے اس سے پہلے ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ ایوب خان بھی گئے تو وہ ظاہر ان کے پاس بھی عہدہ صدارت تھا. تو ایسا پہلی بار ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے مشیر سلامتی امور ساتھ تھے. بالکل. باقی ہماری پوری ٹیم. اور پھر اس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں G7 میں مودی ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے دن گئے اور پھر وہ واپسی کی راہ لی. انہوں نے وہ جانتے تھے کہ مودی نے بھی جانا ہے اس میں اور میٹنگ وہاں یہ پاسبلٹی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اور بہت سے اہم کام کرنے ہیں امریکہ جا کے. اور جب ٹیلی فون پہ ضرور بات ہوئی ان کے انڈین پرائم منسٹر سے ایک طرف تو یوکرین اور رشیا کا معاملہ چل رہا ہے پھر اسرائیل اور ایران کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پھر جو آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے یہ بھی خطے میں کہ دو نیوکلیر پاور جیسے انہوں نے کہا اپنی گفتگو میں کہ دونوں بڑی طاقتیں ہیں بگ نیوکلیر پاورز ہیں اور ان کے درمیان جو ایسکلیشن نہیں ہوئی اور اس کا سہرا وہ ہمارے آپ کہہ لیں فیلڈ مارشل کو وہ قرار دے رہے ہیں. یہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جو وہاں گفتگو ہوئی ہوگی اور باقی اور معاملات میں جیسے ٹرمپ نے کہا کہ تجارت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے بھی بات ٹھیک ہے. اچھا یہ بات میں تھوڑی نائلہ میں گرائے صاحب کو بھی شامل کر لوں تو آپ کا تجزیہ بھی لیتے ہیں. گرائے صاحب آپ موجود ہیں میرے ساتھ اور آپ چونکہ جماعت اسلامی کا ایک بڑی کیٹیگوریکلی ایک ایران کے ساتھ دینے کا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا. قاضی صاحب کا بھی یہی سٹانس ہوا کرتا تھا ایران کے حوالے سے کہ آپ کی جماعت نے اب بھرپور ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے. ہماری جتنی نظریاتی اسلامی نظریاتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بہت بھرپور ہے. ہم نے حیدری صاحب کو دیکھا انہوں نے تو خیر کمال کر دیا جو ان کی گفتگو ہے. انہوں نے تو اپنے رضاکار بھیجنے کی بھی بات کی. جماعت اسلامی کا موقف ہمارے پلیٹ فارم سے آپ آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس میں موقف کیا ہے؟ بہت شکریہ. جو موقف ہے وہ ہمارا اس وقت پوری قوم کا ہماری پارلیمنٹ کا نیشنل موقف ہے ہمارا نہ کہ کسی پارٹی کا موقف ہے. جی جی. اس لیے جماعت اسلامی بحیثیت مجموعی پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے پارلیمنٹ کے اندر باہر پبلک کی نمائندگی کرتی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم جہاں بھی ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے وہ غزہ میں ہو چاہے وہ ایران میں ہو چاہے وہ شام میں ہو ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور ایران تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت اسرائیل نے ایک بالکل ان اناؤنسڈ جو کام کیا ہے وہ دنیا کے کسی قانون قاعدے کلیے ضابطے کے مطابق نہیں ہے. لہذا پوری قوم بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق پارٹی اس وقت اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے.
اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہوں گا جی جی کہ دیکھیے 10 مئی سے پہلے کا پاکستان اور 10 مئی کے بعد کا پاکستان, جی یہ دونوں بڑی ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. اس وقت پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے, جو آنر ہے, پاکستان کا جو وقار ہے, جو مقام ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کو اسی اینگل سے سمجھنا چاہیے. لیکن میرا خیال کہتا ہے کہ شاید ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو ابھی تک 10 مئی سے پہلے کی دنیا میں ہی رہ رہا ہے. وہ شاید وہ شاید 9 مئی میں جی رہا ہے. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو 10 مئی کے بعد کی جو بدلی ہوئی دنیا ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کچھ اشارے کیے ہیں, تو پاکستان کی حیثیت اس وقت بالکل دنیا کے اندر ڈیفرنٹ ہے. جیوگرافیکلی, اسٹریٹجیکلی پاکستان کی حیثیت بالکل ڈیفرنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو پاکستان کو وقار ہے, عزت ہے, یہ ظاہر ہے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی عزت ہے. میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, ہم سب کی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بالکل نائلہ ندیم صاحبہ کو شامل کرتے ہیں. نائلہ صاحبہ, آپ نے دونوں ہمارے جو احباب ہیں آج کے مہمانان میں, دونوں نے بات کی, جماعت اسلامی کی بھی گفتگو سنی, آپ نے پروفیسر صاحب کا بھی تجزیہ. تو مجھے بتائیے, اس کی اہمیت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا جو فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ ہے, لیکن انڈیا میں ماتم کیوں ہو رہا ہے, اس کا میں چاہوں گا ذرا تھوڑا آپ اس پہ تجزیہ ضرور دیں. اچھا, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جتنا بھی یہ 1 مئی سے 10 مئی تک اپنے پروگرام کیے وہ بیسڈ آن انڈین میڈیا کیے. انڈیا میڈیا جس کو ہم گودی میڈیا بھی کہہ رہے تھے اور کہتے ہیں, بلکہ آپ نے یہ مجھے, میں صبح بھی اپنے پروگرام میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ جنرل عاصم منیر کا جو قدم یا پاؤں جو ہے وہ امریکہ پہ کم اور انڈیا کی دم پر زیادہ آیا ہے. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے. بالکل آپ اگر کسی جانور کو دیکھیں اس کی دم پہ پاؤں آ جائے تو وہ کیسے گھوم رہا ہوتا ہے. یہ سیم کنڈیشن ود انڈین میڈیا. وہ پریشان ہیں جو اس کو وہ کہتے تھے مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ, وہ آج کدھر ہے. آج وہ کسی کو بلانے کے, پوری دنیا میں سے اگر صرف انوائٹ کیا گیا ہے تو فیلڈ مارشل انہیں کیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو لنچ پہ بلانا اور 2 گھنٹے مسلسل میٹنگ کرنا. 2 گھنٹے, 1 گھنٹے کا وقت تھا, 2 گھنٹے میٹنگ کرنا. اب یہ دیکھیے, امریکن پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو, اسے دنیا کا سب سے پاورفل شخص کہا جاتا ہے, اور ایک پاورفل شخص کے منہ سے آئی لو پاکستان کہلوانا, اس کے بعد پھر عاصم منیر سے ملنے کو اعزاز کہلوانا, اس کے بعد پھر پاکستان آنے کی دعوت کو قبول کرنا, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. اور یہ کامیابیاں ہیں, اور یہ کامیابیاں ہیں. اور اس پہ ہم کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے جیسے انڈین میڈیا اس ٹائم پہ جو لگا ہوا ہے کہ جی پاکستانی جمہوریت کدھر گئی, سیاسی قیادت کدھر تھی. تو بائی گاڈ آپ یہ سمجھیے, سب سے پہلے انڈین میڈیا کو پوری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سیاسی فنکشن نہیں تھا, یہ آرمی کا ہی فنکشن تھا, ان کی پریڈ کا فنکشن تھا. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے, جہاں پر ان کا ہی, ہاں انڈین آرمی چیف کو کیوں نہیں بلایا گیا, یہ ان کے لیے ایک سوال ہونا چاہیے, اور ان کے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم بہت, میں بار بار ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو انہوں نے سازشیں پاکستان میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ سب الٹی ہو گئی. یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آرمی چیف سے بات کریں یا سیاسی قیادت سے بات کریں. سیاسی قیادت نے اور ہمارے فیلڈ مارشل نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا میں کہ ہاں ہم پاکستانی, ہم پاکستانی ہیں. جس طرح ریاست پاکستان کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا, ہم ایک پرچم کے نیچے ایک ہیں. تو ہمارے نہ صرف ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے, ہماری آرمی نے, ہماری بیوروکریسی نے, ایون ہماری عوام نے, پہلے کہا جاتا تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ فوجیں نہیں عوام جیتا کرتی ہیں. اب جو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا رول آ گیا ہے وہ میڈیا کا بھی آ گیا. سب دیکھیے 3-4 لوگوں نے مل کے یہ جنگ جیتی ہے, جس میں ہمارے میڈیا کا رول آپ کسی طرح اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے میڈیا کو دیکھیں, اور انڈین میڈیا جس کو کہتے ہیں کہ جی بہت ہائی فائی ہو چکا تھا اور بڑا جی سیولائزڈ ہو چکا ہوا تھا, انہوں نے کس حد تک گندی اپنی رپورٹنگ کی جسے بعد میں پوری دنیا میں مذاق اڑایا گیا. اور پاکستان کی رپورٹنگ کو نہ صرف اسکائی نیوز بلکہ دنیا کے ہر چینل نے ادھر سے کرٹسی دکھا کے ان کی رپورٹنگ کے مطابق دنیا میں وہ خبریں پہنچاتے رہے. بالکل. اچھا, الجزیرہ کی جو آج کی رپورٹ ہے نا, اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس وقت تک ایران کا پلڑا بھاری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اچھا, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, کوئی یہ مانے یا نہ مانے, میں بڑے آرام سے بڑے ایزیلی آج یہ بات ریکارڈ ان کے کر کے جا رہی ہوں کہ آپ یہ بات مان لیجئے کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے اور اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے. آپ یہ لکھ لیجئے کہ کیونکہ
ان کی شکلیں، ان کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا ایران کو، جس طرح انڈیا انڈر ایسٹیمیٹ ہمیشہ سے پاکستان کو کرتا رہا، اس طرح سے دنیا نے جیسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا پاکستان کو، اس طرح سے ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا۔ آج ان کے ایئرپورٹس کی حالت دیکھیے اسرائیل کی، وہ چیزیں ہمیں نہیں دکھائی جا رہی، ہاسپٹل کی، اور وہ چیزیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا میڈیا، لوگ ہمارے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو دکھائی جانی ہیں، جو نہیں دکھائی جا رہی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے، ان کے حوصلے بالکل جو ہے وہ زیرو ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی یہودی بہت ڈرپوک ہوتا ہے، کافر بہت ڈرپوک ہوتا ہے۔ انہوں نے دوسروں کی تباہی دیکھی ہے، اپنی تباہی کبھی نہیں دیکھی۔ جی یہ دیکھیے، آپ مسلمانوں کو دیکھیں، وہ تو حالت جنگ میں کب سے چلے آ رہے ہیں، کب سے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کو ہی دیکھ لیجئے، ہم 20 سال سے اسٹیٹ آف وار میں ہیں، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کبھی دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں، کبھی جہالت کے خلاف لڑتے ہیں، کبھی بچوں کے اتنے بڑے ہم نے یہاں سے لاشیں اٹھائی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کو شہادت سمجھا جاتا ہے، جذبہ ایمانی سمجھا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر امت مسلمہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا پروفیسر صاحب، نائلہ نے بڑی واضح طور پہ باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اسرائیل کو اب ہمارے جو آرمی چیف کی یا فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بعد بھی وہاں سے وہ ملاقات کر کے اٹھ رہے تھے، اور رات، آج کی رات جو گزرنے والی رات ہے وہ بھی اسرائیل پہ بہت بھاری تھی۔ تل ابیب میں جو بیلسٹک میزائل خوفناک میزائل، ہاں وہ اس کا کوئی عجیب ہی صورتحال ہے، وہ انہوں نے اس طرح کی تباہی مچائی ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈیشن کر دوں، سپریم لیڈر کا ایک بیان جو میرے دل کو بھا گیا وہ یہ تھا کہ بنکر میں جاؤ، اسرائیل چھوڑ جاؤ یا جہنم میں جاؤ۔ جی جی، تو یہ جو بیان ہے میرے دل کو واقعی بھا گیا کہ مسلمانوں میں وہ جذبہ ہے کہ ہم معاف کرنے کا بھی رکھتے ہیں، بنکر میں چلے جاؤ تو معاف کر دیں گے، اسرائیل چھوڑ جاؤ تب معاف کر دیں گے، اگر نہیں تو پھر جہنم میں جاؤ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کفار نے تو جہنم میں جانا ہے، اور ہم شہادت کا جذبہ لے کر نکلے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا پروفیسر صاحب، سوال کیا آپ کا؟ سوال، اچھا یہ نائلہ کے جوابات جتنے ہیں ان میں سارے سوالات ہیں، وہ کویسچنز آپ سے یہ ہیں کہ آپ چونکہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جی دنیا بدل رہی ہے، اور بدل چکی ہے شمسی صاحب، بدل چکی ہے، اور اس میں ہمارا کردار جو ہے، جس پاکستان کے پاسپورٹ کی بات کرتے ہوئے میں جماعت کا نام لے لیتا ہوں، عمران خان کہا کرتے تھے ہمارا پاسپورٹ یہاں چلا گیا، ہماری عدلیہ نیچے کی طرف چلی گئی، ہماری آرمی کا یہ حال ہے۔ تو اب میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ اب وہ بتائیں جو لوگ پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے تھے، جو پاکستان کا کردار پوری دنیا میں فیوچر میں نہیں دیکھ رہے تھے، وہ صرف ہینڈسم کا کردار دیکھ رہے تھے، تو مجھے بتائیے کہ ریاست پاکستان کے طور پہ کردار جو ہم نے ادا کیا ہے، شخصیات کو آپ چھوڑ دیں، شہباز شریف، نواز شریف، اب میں ان لوگوں کا ذکر آج ضرور کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں، نواز شریف نے دھماکے کیے، اس کا کریڈٹ کوئی نہیں چھین سکتا، محترمہ بینظیر میزائل ٹیکنالوجی لے کے آئیں، ان کا کریڈٹ کوئی نہیں چھین سکتا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بنیاد رکھی ایٹمی بام کی، وہ جناب ان کا کریڈٹ قدیر خان کا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی کریڈٹ نہیں چھین سکتا۔ تو ہماری جتنی قیادتیں آئیں ہم نے کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کام کیا، اور آج میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را اب پاکستان کے اوپر فخر کرنا جو ہے ہم پہ لازم ہے، جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ آج کی نسل کو بھی جو ہے وہ ترغیب دینی چاہیے۔ میں ان لوگوں کو آج کے پروگرام میں کنڈیم کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے امریکہ میں اپنی جگہ گھسائی کروائی، وہ گئے تھے فیلڈ مارشل کے اگینسٹ احتجاج کرنے، لیکن آج دنیا کا میڈیا ان کو تھو کر رہا ہے۔ ان فیوچر پاکستان کا جو کردار ہے، ریاست پاکستان یا ہمارے آرمی چیف کا یا وزیر اعظم پاکستان کا، ہماری حکومت کا کیا کردار ہوگا، یہ جو جنگ ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس میں ہم، کیونکہ بات تو ٹرمپ نے کی ہے کہ اس پہ بات ہوئی ہے، تو ساتھ ان کا یہ کہنا کہ ایران کو پاکستان زیادہ سمجھتا ہے ان کے معاملات کو، تو آپ ذرا اس پہ کیا کہیں گے بتائیے۔ بالکل، آپ نے شمس صاحب بڑی خوبصورت بات کی کہ امریکی صدر نے یہ جملہ بولا ہے، اور جو میٹنگز کے بعد بات کی ہے کہ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے، اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل سے جو گفتگو ہوئی ہوگی، آپ اس کے بعد تھوڑی سی دیکھیں ایک اور تبدیلی آپ کو نظر آئے گی ٹرمپ کے بیانات میں۔ دیکھیں شروع میں جب وہ آئے G7 سے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سٹرائک کریں گے ایران پہ، تو انہوں نے کہا میں کر بھی سکتا ہوں، نہیں بھی کر سکتا، لیکن یہ فیصلہ میں نے 1 منٹ میں کرنا ہے۔ پھر بات ہونے لگی کہ شاید یہ 1-2 دن بڑے اہم ہیں،
اور امریکہ نے براہ راست اس جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ اس لیے کہ جس فیسلٹی کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے پاس تو وہ سہولت نہیں ہے، لیکن امریکہ کے پاس وہ بمبار طیارہ بھی ہے اور وہ آپ کہہ لیں وہ بوم بھی ہے جس سے آپ ڈیپ جا کے 100 میٹر میں بھی آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ٹرمپ نے بات کی ہے ہفتوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو ایک ظاہر بعض چیزوں کو ہم گیس کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے پاکستان کو بڑی اہم ذمہ داری ملی ہے، اور یقیناً جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے موقف سے ہم بالکل واقف ہیں۔ انہوں نے کئی موقعوں پہ کہا ہے، اور پاکستان کا جو موقف بھی یہی ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ، انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہم اس جنگ میں اسرائیل ایران کی جنگ میں ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ بالکل ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ پھر 1965 کی جنگ میں جو ایران کا کردار رہا ہے، پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہے جب پاکستان بنا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ اب ایران پہ اور زیادہ سخت ٹائم آنے لگا ہے، اور ٹرمپ کے بیانات بھی کچھ طرح کے آ رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ اب وقت ملا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اب پاکستان ڈپلومیسی کے حوالے سے آپ نے کردار پوچھا ہے نا، 10 مئی کے بعد پاکستان کا کردار میں جیسے کہتا رہا ہوں کہ ایک تو گلوبل ہوا ہے، انٹرنیشنل ہوا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ ریجن میں ہے ہمارے یہ جو کنفلکٹ ہے، پاکستان اب جو یہ ممالک کو خاص طور پہ ایران کے حوالے سے کہ مذاکرات کی میز پہ اب آئیں یہ معاملات، جنیوا میں آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین کے 3 وزرائے خارجہ جو ہیں، فرانس کے بھی اور برطانیہ کے بھی اور جرمنی کے، اور پھر ایران کے، وہاں ان کی بات چیت ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے یہی کہا امریکہ کو کہ نہیں، آپ آل آؤٹ، آپ جنگ میں نہ کودیں، اور بالکل یہ معاملہ جو ونڈو آف جس کو آپ ڈپلومیسی کہتے ہیں، سفارتکاری کہتے ہیں، اس کو کام کرنے دیں۔ یہ پاکستان ہی کا ایک کردار ہے کہ پاکستان نے ایک بڑی سپر پاور کو اور ان کے لیڈر کو، ہماری عسکری قیادت نے یہ باور کرایا ہے کہ اگر امریکہ اس میں براہ راست کودا اور وہ انوالو ہوا اور کہیں ایران پہ ایک اور حملہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نہ صرف اس ریجن سے نکل کے بلکہ گلوبل بھی بن سکتی ہے۔ مجھے بتائیں پاکستان کا 10 مئی سے پہلے آپ یہ کردار کہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑی طاقت کے طور پہ، پاکستان ایک ڈیسائسو پاور کے طور پہ، پاکستان اب بیہیو کر رہا ہے کہ ایسے نیوکلیر پاور کے طور پہ، اور ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان ایک بگ پاور ہے، ایک بگ نیوکلیر پاور ہے۔ بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں پاکستان کے کردار کو ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی، ریجنل جو کانفلکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور گلوبل بھی بڑا ایک اہم کردار کے حوالے سے اور بہت اہم رول دیکھ رہا ہوں پاکستان۔ جی گرائے صاحب، یہ پروفیسر صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہم پہلے بات کرتے تھے، ہم نے مودی کی سپیچز سنی، اس شخص نے جتنی تقریریں پاکستان کے خلاف کی ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر ہنستا تھا، پاکستان کرکٹ میچ ہارتا تھا تب بھی وہ ہنستا تھا، پاکستان کے اندر وہ اکنامیکل کرائسس کی بات کرتا تھا، پاکستان کے نوجوانوں کو وہاں اپنے ملک میں کھڑا ہو کے دھمکیاں دیتا تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ کل وہ کینیڈا میں کہہ رہا تھا، یعنی اس کی ایک کلپ آیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ اس کو الاؤ نہیں کیا گیا اندر جانا، تو وہ کہتا جی میری ایکسیس نہیں تھی وہاں پہ۔ تو آج انڈیا کی آپ نے یہ حالت کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں جو جہاں پہ انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ حملے ہونا اور اس کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ایران کی اس واقعات کے بعد ہمارے ساتھ قربت ہو جائے گی، اور ہندوستان کے بارے میں جو ایران کو انکشافات ہوئے ہیں را کے اڈوں کے ذریعے، وہاں پہ موساد داخل ہوئی ہے، تو اب ایران عراق دوستی آگے بڑھے گی، مزید میرا خیال ہے معاملات ہوں گے۔ اب آپ اس خطے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ صاحب میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے پاکستان کے کردار کے بارے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات کر رہے تھے، پاکستان کا کردار جو ہے اب وہ سب سے پرومیننٹ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا اب کسی کو اس خطے کا چوکیدار مقرر کیا جائے گا، ایک وہ مقرر کیا جائے گا، اس کو ہیڈ ماسٹر کہہ لیجئے۔ تو اب پاکستان لیڈ کرے گا اس خطے کو، جو بھی بات ہوگی وہ پاکستان سے شروع ہو کے پاکستان کے ڈیسیژنز اس پہ بڑے امپورٹنٹ تصور کیے جائیں گے۔ جیسے ہمیں پہلے کہا جاتا تھا ہم ایشین ٹائیگر ہیں، اور اس ٹائیگر کو دبانے کے لیے لوگوں نے اس کی وہ ختم کر دیا تھا بول کے
کہ جی نہیں جی پڑھے لکھے نہیں ہیں جی, یوتھ اچھی نہیں ہے جی, انہوں نے کھا لیا, یہ کرپٹ تھی, ان کی جمہوریت بڑی خراب رہی, یہ رہی وہ رہی. اس طرح ہمارا کانفیڈنس خود انہوں نے شیک کر دیا ہوا تھا, جو کہ 10 مئی کو ہماری فوج نے, میں کہتی ہوتی ہوں کہ وہ ایک نعرہ ہے نا, یہ جو دہشت گردی ہے کہتے ہوتے تھے یہ پی ٹی آئی والے, اس کے پیچھے وردی, ہم کہتے ہیں جو یہ قوم اکڑ کے چلتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. آپ یاد رکھیے کہ جو قومیں اپنی فوجوں کی عزت نہیں کرتی ان کو دوسری فوجوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو 10 مئی کو پاکستان کا ویژن ہماری پاک فوج نے چینج کیا ہے پوری دنیا کے اندر. آج پاکستان کو پوری دنیا میں اس خطے کا لیڈر تصور کیا جا رہا ہے, اور آپ یقین جانیے کہ ایران کے اس مسئلے کا حل صرف پاکستان نکالے گا. اور پاکستان کو میں پتہ نہیں آپ لوگ میرے پوائنٹ آف ویو کو کیسے لیں, مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں 2-3 دن میں آپ کو اس کا بریک تھرو نظر آئے گا, جس میں رشیا, چائنا ایک اہم کردار ادا کریں گے. اچھا, صدر پوٹن نے کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو بار بار ریکویسٹ کی ہے خامنائی صاحب سے کہ ہم شامل ہو جائیں آپ کے ساتھ, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا. جی انہوں نے جب امریکہ سے یہ بات کی کہ جی وہ بیچ میں آنا چاہتے ہیں اور صلح صلاحی کی سائڈ پہ بات چیت میں آنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا یوکرائن کا اور اپنا مسئلہ تو کروائیں. مگر آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ رشیا اور چائنا کے ٹیلی فونک رابطے جو ہیں آج سارا دن جاری رہے ہیں, اور یہ بہت جلدی بریک تھرو ہوگا. اور ایران جس طرح پاکستان سرخرو ہوا تھا اپنی جنگ کے اندر اور اس نے اپنے دشمن کو شکست دی تھی, اس طرح ایران انشاءاللہ, میں تو مسلمان ایز اے بصیرت مسلمان کہوں گی کہ انشاءاللہ اسرائیل کو ایک شکست ہوگی, جس کی وجہ سے فلسطین ایک اچھے طریقے سے, ہماری تو دلی خواہش ہے فلسطین کے حوالے سے کہ آزاد ہو, ہمارا قبلہ اول ہے وہاں پہ اور ہماری دل جان سب ادھر سے دھڑکتا ہے, اسی طرح فلسطین کے حوالے سے بھی انہیں ایک بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. ٹھیک پروفیسر صاحب, یہ جو بات ہے کہ اس وقت جو نائلہ نے بات کی ہے پاکستان کا کردار اپنی جگہ پہ, مجھے جو فلسطین کے حوالے سے جو ابھی نائلہ نے بات کی ہے اس پہ آیت اللہ خامنائی کا سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا جی ان قریب وہاں پہ مسلمان جو ہیں اپنے قبلہ اول میں جشن منائیں گے فتح کا. انہوں نے ایران کی فتح کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے قبلہ اول کا ذکر کیا اور فلسطینیوں کی فتح کا ذکر کیا. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پوری دنیا میں؟ دیکھیں, پہلی جو اس وقت کوشش ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ ختم ہو, سیز فائر ہو اور یہ آگے نہ بڑھے. فتح و شکست کو ظاہر ہر کوئی اپنے حوالے سے انٹرپریٹ کرے گا, لیکن مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے. لیکن جی ایران کا یہ کہنا کہ یہ جو ہم میزائل مار رہے ہیں 3.5 سال تک ہم لڑ سکتے ہیں, ہمارے پاس زیر زمین اس کے ذخائر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات ہم اس انداز سے ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارا بھی انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے اور ہے پاکستان کا کہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے. مزید اس لیے آگے نہ بڑھے کہ جو ایران ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے, اور پھر ایران کا ایک کردار جو ہے اس ریجن میں نا ایک بیلنسر کا ہے, ایک توازن قائم کرنے والے کا ہے. امریکہ کے حوالے سے بھی آپ کو تو یاد ہوگا کہ شاہ ایران کے دور میں تو امریکہ کا ایک بڑا ایک خاص تعلق تھا ایران کے ساتھ. آپ اس خطے میں بھی جو امریکہ کے مفادات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اس بات سے کہ ایران یہاں ایک طاقتور ملک. اچھا نہیں, یہاں میں اس کو اس طرح کرتا ہوں سوال کو کہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے جو طریقہ کار نظر آ رہا ہے, جو ہمیں سٹیپ ڈاؤن کرنے کی بات آئی تھی امریکہ سے خامنائی صاحب کے, اور پھر انہوں نے شاہ ایران کی پوتی کو تیار کیا ہوا تھا وہاں پہ کہ وہ جا کے ٹیک اوور کرے گی اور وہاں سے احتجاجی ریلے نکلیں گے اور جناب وہاں پہ بھی خامنائی صاحب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, اور پھر دھمکی میز رویہ. اس وقت بظاہر ڈیفیٹ ہوئی ہے, یہ معاملہ پیچھے چلا گیا ہے کیونکہ 40 سال سے وہ رجیم چینج کی کوششیں کر رہے ہیں جو ناکام ہو رہی ہے امریکہ. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اسرائیل نے ان کی ساری ملٹری قیادت کو اڑا دیا, میں وہ بار بار عہدے نہیں بتانا چاہتا, مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ ذکر کرتے ہوئے, اور ان کو اڑا دی سر. دیکھو ایسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ آرمی چیف کو ہی آپ ہلاک کر دیں, آپ جو پاسداران کا چیف ہے اسی کو ہلاک کر دیں, اور جو باقی جو ان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں اور پھر سائنٹسٹ اور نیوکلیر سائنٹسٹ. اچھا ہمیں دیکھیں ایران کے نقصان کو بچانا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں اور ممالک بھی ہیں, عرب ممالک بھی ہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھیں جو بین الاقوامی سیاست ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, میں اسی پہ آپ سے بات کروں گا. گرائے صاحب نے دوبارہ جوائن کیا. گرائے صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس خطے میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ابھر کے سامنے آیا ہے, جس کو مودی نے ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی پاکستان کو.
مودی خود لیٹ ڈاؤن ہو گیا اور آج ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہ لوگوں کے لیے اعزاز بنے ہوئے ہیں ان کی ملاقات. اور اب جو امریکہ ہے, بہرحال ٹرمپ کی ایک پوزیشن تو پوری دنیا میں ہے, لیڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو امریکہ, تو اس وقت پاکستان کو اس طرح سراہنا اور پاکستان کا کردار ابھر کے سامنے لانا اور مودی کا رسوا ہونا, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جس طرح میں نے آغاز میں گزارش کی تھی کہ 10 کے بعد کا پاکستان اور 10 سے پہلے کا پاکستان, جی, تو اٹس اے چینجڈ ورلڈ. یہ دنیا بالکل یکدم منظر نامہ چینج ہوا ہے. تو اس بدلے ہوئے منظر نامے کو اصل میں بہت سارے لوگ ہیں جو جس سے ہضم بھی نہیں ہو رہا, جس کے اندر ہماری میڈم نائلہ نے اور باقی دوستوں نے تذکرہ بھی کیا, چاہے وہ انڈین میڈیا ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل لابیز ہوں, یا جو بھی اینٹی پاکستان فورسز ہیں. تو اس کو اصل میں اس کے جو ڈائنامکس ہیں جو دنیا کے اندر چینج ہو رہے ہیں. برائے صاحب قطع کلامی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو انڈیا پاکستان جنگ تھی اس سے لے کے اور آج جو اسرائیل ایران جنگ ہے, انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ مسلسل آپ کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے اور کوریج دے رہا ہے پاکستان کو. جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی وار جب شروع ہوئی تو ہماری جو میڈیا تھا, ہماری جو قوم تھی, ہماری جو فوج تھی, ہمارا جو پارلیمنٹ تھا, ہماری بحثیت پوری قوم نے ایک اپنے نیریٹو کو بلڈ کیا. نیریٹو کیا تھا کہ ہمارے خود ہم دہشت گردی کا شکار ہے. دیکھیں 92,000 سے زائد شہادتیں ہیں جو اس ٹیررزم کی جنگ کے اندر ہم نے فیس کی ہیں. صحیح. تو اس نیریٹو کو جب پوری قوم نے بلڈ کیا, اور دیکھیں ایک ہوتا ہے نیریٹو بلڈ کرنا اور ریئل گراؤنڈ, ایک ہوتا ہے نیریٹو بلڈ کرنا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. تو دیکھیے جو انڈیا کا نیریٹو تھا پچھلے لمبے عرصے تو وہ فالس تھا, جھوٹ کی بنیاد سے تھا, پروپیگنڈا تھا, سب کا سب غلط تھا. اب پاکستان نے جب اپنا نیریٹو بلڈ کیا تو آن گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق مطابقت کھاتا تھا, سچ کے اوپر مبنی تھا, لہذا اس نے پورے گلوبلی کلین سویپ کر دیا. انڈیا بالکل ناک آؤٹ ہو گیا. یعنی انڈیا کی کلئی کھل گئی. جو ٹرمپ کو بتایا ہوا تھا, جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو اپنا پورٹرے کیا ہوا تھا, اس پہ پانی پھر گیا. ایگزیکٹلی رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک پوری قوم نے ایک وار لڑی بالکل بغیر کسی تفریق کے, رنگ اور نسل کے, اور پوری قوم نے, یہ صرف کوئی ایک محاذ نہیں تھا کہ ہم نے صرف پولیٹیکل محاذ ہو, میڈیا کا ہو, کوئی بھی ہو, پوری قوم نے وہ اس وار کو ہر محاذ کے اوپر ہم نے جیتا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آج جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, چاہے وہ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہو, چاہے وہ کہیں اس کے جو سمپٹم سگنلز آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو اصل میں یہ وہ پوری کی پوری وار ہے جو لڑی گئی ہے. اس وار کے اثرات کچھ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. جو سیکنڈ, گھنٹے, دن اور مہینے گزریں گے, ابھی کچھ آپ کو اور بھی بہت کچھ دیکھنے اور سننے کو ملے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب. اچھا نائلہ, آپ نے گرائے صاحب کی بھی گفتگو سنی. تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں, الجزیرہ کی, اسکائی نیوز کی رپورٹس دیکھ لیں, ایون انڈین میڈیا بھی جو ہے وہ ہرزہ سرائی اپنوں کے خلاف کر رہا ہے, یعنی اپنے وزیر اعظم کے خلاف. اور آپ کی نظر سے اگر کلپ گزرا ہو, وہ کون سی جگہ ہے کینیڈا میں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ فرانس کے صدر کو کہ میں لیٹ نائٹ پہنچا ہوں, لاسٹ نائٹ, ٹھیک ہے, تو کچھ جگہوں پہ میری رسائی نہیں تھی. جی وہ رسائی اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہاں رسائی دی نہیں گئی. یہ کبھی نہیں ہوتا, رسائی نہیں تھی. کوئی وزیر اعظم ہے, وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ کسی کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی یا ٹیکسی نہیں مل سکی اسے سڑک پہ اور وہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکا. ایسا نہیں ہے, رسائی دی نہیں گئی. آپ نے کچھ دیر پہلے بھی اگر ایک کلپ دیکھا ہو تو فرانس کے ایک سفیر نے ان سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کیا. ان کو ہر پوائنٹ کے اوپر اس میں جو ہم نے فوجی طریقے سے تو جو کیا سو کیا, ہماری عوام نے, ہمارے میڈیا نے ان کو جس طرح سے اشیم کیا, شرمسار کیا, اب وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی, اور اسپیشلی میں ذکر کرنا چاہوں گی بلاول بھٹو صاحب کا کہ آج ہی وہ دورہ مکمل کر کے واپس آ رہے ہیں اور آ کے وہ بریفنگ بھی دیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے جو انہوں نے سفارتی دورہ کیا, بڑی کامیابی کے ساتھ کیا. اور پاکستان کا موقف پوری دنیا کے اندر بڑا اسٹرانگلی انہوں نے, ہمیں کسی طرح بھی انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو یہ وراثت میں جو
سفارتکاری ہے اپنی وراثت میں ملی ہے. ان کے نانا جو ہے وہ بڑی اچھی سفارتکاری کرتے تھے, محترمہ بینظیر بھٹو بہت اچھی کرتی تھی, تو انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا موقف بڑا اسٹرانگ پیش کیا, جس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے بھی لوگ تھے اور بھی ان کے ساتھی تھے, سب لوگ پاکستان کا موقف لے کے جاتے رہے. یہ سفارتکاری کا دور جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے, یہ تسلسل اس کا ہونا یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے. میں تو ہمیشہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی تم اینٹی پی ٹی آئی ہو, پر میں بالکل اینٹی پی ٹی آئی نہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارے ہاں مس فٹ کو فٹ کیا جاتا ہے. عمران خان کسی طرح سے بھی وزیر اعظم کے قابل نہیں تھے, وہ ایک اچھے سفارت کا اس میں صرف ایک چیز کا جی اور آل آر پرو پاکستانی, ٹھیک وہی اور آل پرو پاکستانی, کوئی اینٹی وینٹی نہیں ہے سر. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ان کو ایک اچھا, وہ بھی ایک اچھے سفارتکار بن سکتے تھے, وہ بھی ایک اچھے طریقے سے پاکستان کا موقف دنیا میں لے کے جا سکتے تھے کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی تھی. بٹ یہاں پر ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ سب جو ہے وہ مس فٹ کو فٹ جگہوں میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. سوال بنتا ہے گرائے صاحب, اچھا مجھے بتائیے کہ جنہوں نے وہاں پہ فیلڈ مارشل کے اگینسٹ امریکہ میں احتجاج پلان کیا تھا, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ پرو ہے یا اینٹی ہے؟ میں دیکھیے جس طرح میڈم نالے نے اشارہ کیا, میں گزارش کرنا چاہوں گا, ایوب خان کا دور تھا اور نہیں سوری بھٹو کا دور تھا. بھٹو مولانا مودودی کے پاس اشرا میں حاضر ہوئے. بھٹو نے کہا کہ میں انڈیا جانا چاہتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں پوری قوم کا کنسنسس لے کے جاؤں. بالکل. تمام تر اختلافات کے باوجود مولانا مودودی اپنے مرکز اشرا سے نکلے اور بھٹو کو سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک گئے. مولانا مودودی امریکہ دورے کے اوپر گئے اور سوال کیا گیا پاکستان کے بارے میں, تو انہوں نے پرو پاکستانی بات کی, انہوں نے کہ ہمارے اختلافات جو ہیں وہ ہم ود ان دی کنٹری کریں گے. نو آئی ایم دا ریپرزینٹیٹو مائی نیشن مائی کنٹری. گرائے صاحب اگر مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ کے آئینے میں, تو انہوں نے ایک جملہ اسپیسیفکلی کہا تھا کہ سیاسی معاملات, جو پاکستانی سیاسی معاملات ہیں وہ میں پاکستان میں چھوڑ آیا ہوں. ایگزیکٹلی رائٹ. ٹھیک ہے سر, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بالکل ایک اس وقت یہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اینٹی اسٹیٹ کر رہے ہیں, اچھا اس کو اگر اس اینگل سے سر آپ کے جو تجزیہ نگار بھی دیکھیں, اس کا اینگل چینج کریں, لینس چینج کریں. ایران نے جنگ جیتی ہے, ایران جنگ جیت چکا ہے. ٹھیک ہے. ایران کو جو ڈیمیج ہوا ہے نا سر, وہ پتہ کہاں پہ ہوا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. یہ جو آپ کو ڈیمیج کرنے کے لیے لوگ درپے ہیں, ایران کے اندر جو معاملات تھے, ایران شاید ان کو اس طریقے سے ٹیکل اور ہینڈل نہیں کرتا تھا لمبے عرصے سے, اور وہ چیز چلتی رہی. اس کے نتیجے کے اندر کچھ ڈیمیج ہوا, اس ڈیمیج کو اس نے بھگتا. ادروائز ایران نے خوبصورت وار لڑی ہے, خوبصورت جنگ لڑی ہے, اور ابھی تک لڑ رہا ہے. اچھا میں پروفیسر صاحب کی طرف جاؤں گا. پروفیسر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے انٹیلیجنس رپورٹس پیش کی جاتی رہیں اپنا وہاں ایران کو, اور اتفاق سے وہی چیف تھا جو کہ وہ آگے اس کو نہیں دے رہا تھا اداروں کو, وہ یہ تھی کہ را جو ہے وہ اپنے اڈوں کے ذریعے موساد پینیٹریٹ کروا رہا ہے آپ کے ملک کے اندر, اور وہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. اب جا کے ادراک ہوا ہے اس بات کا. تشکر پاکستان کے نعرے اس لیے لگ رہے ہیں کہ بہت پہلے سے پاکستان ان کو یہ باور کروا رہا تھا کہ ہندوستان آپ کا دوست نہیں ہے, ہمارا دوست نہیں ہے. جو اس جنگ کے حوالے سے جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ چاہ بہار کے حوالے سے انڈیا اور ایران کے جو معاملات تھے, ہمیں دکھائی یہ دے رہا تھا کہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ رہے ہیں. جناب اسرائیل ایران وار میں اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا جو ٹلٹ تھا وہ بالکل اسرائیل کی طرف تھا. پاکستان کے حوالے سے جب کانفلکٹ ہوا تو اسرائیل نے اپنے ڈرون دیے, اور یہاں مشاورت کے لیے بھی ان کے لوگ موجود تھے انڈیا میں جو پاکستان کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے. 6-7 لوگ موجود تھے جو آپریٹ کر رہے تھے. اب ایران کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انڈیا ایران اور پاکستان کا مشترکہ دشمن ہے, اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان نے جتنی واضح پالیسی ہماری سیاسی قیادت نے بیانات دیے, ہم نے شدید ترین اور پرزور مذمت کی جو اسرائیل نے جس طرح سے وائلیٹ کیا انٹرنیشنل لا کو اور جو بین الاقوامی نارمز ہیں ان کو. پاکستان نے ہر جگہ ایران کا جو موقف ہے, اور یہ کہ ایران کو بھی حق ہے کہ ایران اپنا جو پرامن جوہری پروگرام ہے اس کو جاری رکھ سکے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ایران انٹیلیجنس میں پاکستان کے ساتھ شیئرنگ اس معیار کی ہوتی تو یقیناً جو شروع میں جو بات ہوئی ہے
मैं अब जज्बाती नहीं होना चाहता, मेरे एक दोस्त वहाँ बैठे हुए जज्बाती हो रहे हैं। जंग को इस हवाले से नहीं देखा जाता, जंग को आउटकम के हवाले से देखा जाता है। हमारी अभी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इसमें बजाय कि जीत और हार की बात करें, हम कहें कि हमारा हमसाया मुल्क है, हमने फर्दर जो है उसको मजीद जो दुनिया के, आपको अंदाजा भी नहीं अमेरिका क्या सोच रहा है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, वो उसकी अपनी सोच है। आप आगे क्या करेगा? उसकी सोच में जो रुकावट है वो पाकिस्तान है। क्या इजराइल को कोई बाज रख सका है जो उसने जो कुछ किया है शुरू में? क्या पहले भी उसने अपनी मनमानी नहीं, क्या अमेरिका को कोई बाज रख सकेगा? हम खुश नसीब हैं, मैं कहूंगा। अच्छा, ये बड़ा लंबा मौजू है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त चूंकि महदूद होता है। नाइला, सिर्फ एक जुमला मैं सिर्फ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि अमेरिका की सोच क्या है, तो यकीनन वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, उनके मफादात अपने हैं, लेकिन हमें अपने मफादात से किसी सूरत में पीछे नहीं हटना। और अब पाकिस्तानी कौम बहुत शुक्रिया शो कर चुकी है कि बहुत शुक्रिया जनाब नसरुल्लाह गुराया साहब, बहुत शुक्रिया जनाब नाइला नदीम साहिबा, मोहतरम डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और प्रोग्राम में इस वक्त जो सिचुएशन मेरे सामने जो आई है, जो मैं समझता हूं कि जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में हैं, इजराइल और अमेरिका ने जो पैदा किए और अब उनको समेटने की कोशिश पाकिस्तान के जिम्मे शायद लगा दी गई है, तो मैं उनकी नज़र एक शेयर करना चाहता हूं ट्रंप साहब की कि अब तो फूलों की महक तक भी हमें याद नहीं, अब तो फूलों की महक तक भी हमें याद नहीं कितना बागात में बारूद बिछा रखा है। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।